आप इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, सीधा सुनते आइए उनका क्या कुछ कहना है। बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाया है कि सूरज की तमाज़त के बावजूद आप इस जोश से बैठे हुए हैं। यकीनन आपका ये जोश, ये जज्बा इस हकीकत का आइनादार है कि आप औलिया कामिलीन से प्यार फरमाते हैं, इन सूफियों की ज़ियारत फरमा रहे हैं, और आपका यहाँ मौजूद रहना यकीनन इस हकीकत की अक्कासी कर रहा है कि आप अहले दिल हैं, अहले मोहब्बत हैं, अहले इश्क हैं, अहले दर्द हैं। और अहले दर्द को जगह की परवाह नहीं होती, गर्मी की परवाह नहीं होती, उन्हें जहीं जहां जगह मिलती है वो बैठ जाते हैं। दर्दमंदों से न पूछो कि किधर बैठ गए, दर्दमंदों से न पूछो कि किधर बैठ गए, उनकी मजलिस में गनीमत है जिधर बैठ गए। दर्दमंदों से न पूछो कि किधर बैठ गए, उनकी मजलिस में गनीमत है जिधर बैठ गए। है गरज दीद से या काम तकल्लुफ से नहीं, खा इधर बैठ गए खा उधर बैठ गए। इन सूफियों का दीदार कीजिए, अल्लाह के वलियों का दीदार कीजिए। मोहतरम अहिब्बा, आज की इस कन्वेंशन में बेशुमार सवालात भी किए गए हैं यूथ की जानिब से, नौजवानों की जानिब से, जब से आया हूँ मीडिया वालों की जानिब से भी बड़ी तादाद में सवाल किए गए। मैं चाहता हूँ कि आज की इस कॉन्फ्रेंस में आपके चंद सवालात के जवाब पेश करने की कोशिश करूँ। मुझे कहा गया है कि उर्दू और इंग्लिश का इम्तिजाज पैदा करके गुफ्तगू करूँ इंशाअल्लाह। बहुत कम वक्त है, लेकिन मैं हत्तल इस्तिताअत कोशिश करूँगा कि इंटरनेशनल मीडिया के लिए भी एक ख़ास पैगाम है, और बिलखसूस गुज़श्ता 3-4 दिनों से कन्वेंशंस में, सेमिनार्स में तसव्वुफ़ के हवाले से तफसीली कलाम हुआ, और तसव्वुफ़ के लुग़वी माना, इस्तिलाही माना, और तसव्वुफ़ की मॉडर्न एज में प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, लफ्ज़ तसव्वुफ़ की दौरे हाज़िर में इम्प्लीकेशंस पर बुज़ुर्गों ने कलाम किया, और अनगिनत फ़ितरी और नज़री गुत्थियों को सुलझाने की सही की गई। यकीनन गुज़श्ता 3 दिनों की कॉन्फ्रेंसेस, कन्वेंशंस और सेमिनार्स के बाद ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़े हो चुकी है कि अहले इस्लाम के लिए तसव्वुफ़ कोई अजनबी चीज़ नहीं है। अहले इस्लाम के लिए हर चंद के सहाफ़ी और मीडिया के अहबाब ने बहुत सवालात उठाए। एक क्वेश्चन ये भी किया गया कि हम आपकी कॉन्फ्रेंसेस में आते हैं, आपकी महफिल में आते हैं, और आप कहते हैं कि इस्लाम अमन का प्रचार करता है, इस्लाम अमन व आश्ती और मोहब्बत और रवादारी का प्रचार करता है। आप कुरान करीम की आयत पेश करते हैं। अल्लाह जल्ल व अला कुरान में इरशाद फरमाता है, मन क़तल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। जिसने किसी जान को नाहक कत्ल किया, उसने गोया कि तमाम इंसानियत का कत्ल किया। लेकिन एक ऐसी जमात भी है, कुछ आतंकवादी नज़रियात का प्रचार करने वाले, दहशतगर्द, रेडिकल मुस्लिम्स, इंतहा पसंद, जब हम उनकी महफिल में जाते हैं वो भी कुरान पेश करते हैं, सूरह तौबा की एक आयत पेश करते हैं, उक़्तुलुल मुशरिकीन, kill all the non-Muslims. They are presenting verses of the Quran, you are presenting verses of the Quran. If both are presenting verses of the Quran, how do we differentiate between the true Muslims and the false Muslims? हक और बातिल के माबैन हद फासिल क्या है, हद इम्तियाज़ क्या है, हम फ़र्क कैसे पैदा करें, हम कैसे तफरीक करें कि इस्लाम का सच्चा पैगाम फैलाने वाले कौन हैं और झूठे कौन हैं। आज की इस महफिल में इस बात की वजाहत करना चाहूँगा। मुझसे यह कहा गया है कि जमीयत उलमाए हिंद के किसी मुफ्ती ने यह कहा, आपके सहाफ़ियों ने, मीडिया के अहबाब ने यह सवाल उठाया कि एक बहुत बड़ा मुफ्ती कहता है कि सहाबा के दौर में सूफ़ी नहीं थे, तो हम उसका जवाब कैसे दें? अगर सहाबी सूफ़ी नहीं थे, किसी सहाबी के नाम से कबल लफ्ज़ सूफ़ी नहीं आया, और फिर यह भी कहा गया कि जो काम हम कर रहे हैं वो सहाबी भी करते थे, जो आज जिहाद के नाम पर हम काम कर रहे हैं ये तो सहाबी भी करते थे। अगर सहाबियों में ये काम हम साबित कर दें तो क्या सहाबियों को भी दहशतगर्द कहोगे? तो
ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. دہشت گردوں کو عربی میں ارہابی کہا جاتا ہے. ٹیررسٹ کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ ارہابی. ارہابی. میں ان صحافیوں کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہوں گا، میڈیا والوں، ہے صحافی اگر ارہابی کی تلاش کرتا ہے، اگر ارہابی کو ڈھونڈ رہا ہے صحافی اگر ارہابی کو ڈھونڈ رہا ہے تو تجھے صحابی میں ارہابی نہیں ملیں گے. ہے صحافی اگر ارہابی کو ڈھونڈتا ہے تو وہابی میں تلاش کر، وہابی میں ارہابی ملیں گے، صحابیوں میں نہیں ملیں گے. مجھ سے کہا گیا کہ بڑے لوگ امن کے نام پر دین اسلام کا پرچار کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم پیس میکرز ہیں، پیس لورز ہیں، ہم امن کے علمبردار ہیں. تو ہم فرق کیسے واضح کریں؟ تو یاد رکھیے، صوفیاء کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. ہر پیس کا پرچار کرنے والا امن کا علمبردار نہیں ہوا کرتا. بے شمار لوگ اپنی دکان کے دروازے پر پیس کا بورڈ لگاتے ہیں، لیکن جب دروازہ کھولو تو اندر بارود بک رہا ہوتا ہے، آگ بک رہی ہوتی ہے. باہر پیس لکھا ہے، باہر امن لکھا ہے، لیکن جب دروازہ کھولو گے تو وہ دہشت گرد ہوں گے، آتنکوادی ہوں گے. ان کے دھوکے میں بھی نہ آنا. ان کا نام نائک ہو سکتا ہے، نام کے نائک بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جب ہم ان سے پوچھتے ہیں، ہم ان سے سوال کرتے ہیں، جب ہم ان کی حقیقت کو دیکھتے ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نائک نام کوئی بھی رکھ سکتا ہے، لیکن جب ہم ان کے دل کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی بارگاہ سے تصوف کا علم سیکھ کر ہم اہل حق اور اہل باطل کے مابین ڈسٹنگوشنگ فیکٹر دیکھتے ہیں، حد امتیاز دیکھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اس کے دل کو دیکھو، اس کے دل کے دروازے پر دستک دو. جب دل کے دروازے پر دستک دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تو خود کو نائک کہتا ہے، خود کو نائک کہتا ہے، دل کا دروازہ کھل جا، ہے نائک کھل. تو دیکھنے والا کہتا ہے ہمیں اس وقت پتا چلا جب آپ نے کہا ہے نائک اپنے دل کو کھل ہے نائک. جب یہ کھلا تو پتا چلا کھل نائک سے واضح ہو گیا وہ نائک نہیں، وہ در حقیقت کھل نائک ہے. سنسکرت میں کھل نائک ولن کو کہتے ہیں. میں کہتا ہوں نہ نیک ہے، نہ نائک ہے، نہ نیک ہے، نہ نائک ہے، یہ نالائک کھل نائک ہے. نہ نیک ہے، نہ نائک ہے، یہ نالائک کھل نائک ہے. میڈیا والوں نے کہا تھا بتاؤ وہ تو امن کا نام لیتا ہے، صوفی امن کا نام لیتے ہیں. تو میں بتانا چاہتا ہوں تمہارا یہ سوال، تمہارا یہ کوسچن کہ وہ کہتے ہیں ہم حضور کی اتباع کرتے ہیں، حضور کی اطاعت کرتے ہیں، تم بھی حضور کی اطاعت کرتے ہو، تو آج کی اس بزم میں قرآن کریم کی جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن کی حیثیت سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس میں خلاق کائنات ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. صحافیوں نے کہا کہ وہ بھی کہتے ہیں ہم اطاعت کرتے ہیں، تم بھی حضور کی اطاعت کرتے ہو، اور وہ اطاعت کے نام پر دہشت پھیلا رہے ہیں. تم کہتے ہو تم بھی اطاعت کرتے ہو اور تم امن کا پرچار کرتے ہو. یاد رکھیے اطاعت کسے کہتے ہیں؟ اطاعت نام ہے حضور کے احکام پر عمل کرنے کا. حضور کو حکم ارشاد فرمائے، آپ نے حضور کے حکم کو سنا، عمل کیا، تو آپ نے حضور کی اطاعت کی. اللہ جل وعلا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ نے حضور کی اتباع کا حکم بھی فرمایا ہے، اطاعت بھی کرو، اتباع بھی کرو. اب اطاعت اور اتباع میں فرق کیا ہے؟
اطاعت کہتے ہیں حضور کے حکم پر عمل کرنا، اتباع کہتے ہیں حضور کی اداؤں کو اپنا لینا۔ حضور کی کسی ادا کو دیکھا، آپ نے حضور کی نقل کی تو حضور کی اتباع کر لیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حضور کے اقوال تو محفوظ ہیں، صحیح بخاری کی صورت میں، صحیح مسلم کی صورت میں، حدیث کی کتابوں کی صورت میں۔ حضور کی اطاعت کے لیے یہ ضروری ہے کہ حضور کے اقوال محفوظ رہیں، قیامت تک محفوظ رہیں گے تو لوگ حضور کی اطاعت کریں گے۔ لیکن اتباع کیسے کریں؟ اتباع کا طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ صحیح بخاری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کا ذکر ہے، حضور کے افعال نظر نہیں آتے۔ صحیح بخاری میں حضور کے مسکرانے کا ذکر ہے لیکن حضور کی مسکراہٹ نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں حضور کے چلنے کا ذکر ہے لیکن حضور کا چلنا بخاری میں نظر نہیں آتا۔ صحیح بخاری میں حضور کے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کی اداؤں کا ذکر تو ہے لیکن حضور کا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا کلام کرنا صحیح بخاری میں نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ اوراق میں جمع ہی نہیں ہو سکتا۔ تو ہم نقل کیسے کریں؟ نقل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ غور کیجئے، حضور کی احادیث کا ذکر ہے لیکن صحیح بخاری بول کر نہیں بتاتی۔ صحیح بخاری اگر آپ پڑھیں تو آپ کو حضور کی آواز سنائی نہیں دیتی، حضور کی تصویر نظر نہیں آتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حضور کے اقوال کو تو ہم سمجھتے ہیں، صحیح بخاری سے حضور کے افعال کو کیسے سمجھیں؟ حضور کے افعال کو کہاں دیکھیں؟ جو یہ کہتا ہے حضور نے دہشت کا پیغام پھیلایا تو ظاہر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیشتر ایسے اقوال ہیں جن میں ابہام ہے، ان کو ہر بندہ سمجھ نہیں پاتا۔ اگر اقوال کی تنقیح چاہتے ہو، توضیح چاہتے ہو، وضاحت چاہتے ہو تو حضور کے افعال کو دیکھ لو، حضور کے افعال کا مشاہدہ کرو۔ اب حضور کے افعال کہاں دیکھیں؟ اقوال کا محفوظ کرنا بھی ضروری ہے، افعال کا محفوظ رہنا بھی ضروری ہے۔ اقوال محفوظ ہوئے بخاری سے، مسلم سے، سنن النسائی سے، سنن ابن ماجہ سے، سنن ابی داؤد سے، موطا امام مالک سے، موطا امام محمد سے۔ اگر تم اپنی آنے والی نسلوں کو دہشت گردی سے بچانا چاہتے ہو اور دیکھنا چاہتے ہو حضور کے اقوال کا درست مفہوم کہاں ہے، حضور کے اقوال کا درست مراد کہاں ہے، حضور کے اقوال کے مفاہیم و مضامین کی حقیقت تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہو تو حضور کے اقوال کی اطاعت بھی کرو، حضور کے افعال کی اتباع بھی کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اطاعت کے لیے اقوال ہیں، اتباع کے لیے افعال کہاں ہیں؟ اگر حضور کے اقوال کی اطاعت کرنا چاہتے ہو صحیح بخاری دیکھو، اگر حضور کے افعال کا اتباع کرنا چاہتے ہو معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھ لو۔ اگر حضور کے اقوال کی اطاعت کرنا چاہتے ہو صحیح مسلم کو دیکھ لو، اگر حضور کے افعال کی اتباع کرنا چاہتے ہو تو بابا فرید الدین گنج شکر کی اداؤں کو دیکھ لو، اگر حضور کے اقوال کی اطاعت کرنا چاہتے ہو تو سنن النسائی کو دیکھ لو، اور اگر حضور کی اتباع کرنا چاہتے ہو تو غوث اعظم پیران پیر میرا دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی کی اداؤں کو دیکھ لو۔ اطاعت بھی ضروری ہے، اتباع بھی ضروری ہے، اور یاد رکھنا یہ اطاعت اور یہ اتباع دونوں عبادت ہیں، دونوں عبادت ہیں۔ اگر اپنی اولاد کو دہشت گردی سے بچانا چاہتے ہو تو یاد رکھو حضور کی سنت تمہیں خواجہ غریب نواز کی اداؤں میں نظر آئے گی، حضور کی سنت تمہیں نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی اداؤں میں نظر آئے گی، حضور کی سنت تمہیں شیخ شہاب الدین سہروردی کی اداؤں میں نظر آئے گی، اور ان اولیاء میں تمہیں کوئی دہشت گرد نظر نہیں آئے گا، ان اولیاء اللہ میں کوئی آتنکوادی نظر نہیں آئے گا،
کوئی ٹیررسٹ نظر نہیں آئے گا. اللہ کے ولیوں کی اداؤں کو دیکھتے رہو. اگر حدیث کی کتابوں کی تلاوت کرنا چاہتے ہو کرتے رہو, لیکن اولیاء کے حسین چہروں کی زیارت بھی کرتے رہو, تلاوت بھی کرو, زیارت بھی کرو. وہ بھی عبادت ہے, یہ بھی عبادت ہے. شیخ العالم نے فرمایا ہے اذا رعو ذکر اللہ. ابھی آپ نے پیر علاء الدین صدیقی کی خطاب سنا, تقریر سنی, انہوں نے فرمایا اذا رعو ذکر اللہ. جب ان کو دیکھا جائے اللہ یاد آ جاتا ہے. ان کی زیارت اللہ کا ذکر ہے, ان کو دیکھنا عبادت ہے. میں کہتا ہوں کتابوں کو دیکھتے رہو, قرات کرتے رہو, وہ بھی ایک مطالعہ ہے, یہ بھی ایک مطالعہ ہے, وہ بھی عبادت ہے. بخاری پڑھنا بھی عبادت ہے, صحیح مسلم پڑھنا بھی عبادت ہے, غوث اعظم کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے, ان خانقاہوں میں جانا بھی عبادت ہے, وہ بھی عبادت, یہ بھی عبادت. دونوں عبادتیں ہیں. اور رندوں کے لیے میخانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے. رندوں کے لیے میخانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے. دل بر کو بٹھا کے پیش نظر چہروں کی تلاوت ہوتی ہے. دل بر کو بٹھا کے پیش نظر چہروں کی تلاوت ہوتی ہے. دونوں عبادتیں کرو, دہشت گردی کی لعنت سے بچ جاؤ گے. دیکھیے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا واللہ یعصمک من الناس. محبوب آپ کا رب آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا, لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. اب اس کا شان نزول تو اور ہے, لیکن علماء فن بیٹھے ہیں, اصولیین بیٹھے ہیں, جانتے ہیں, اصول تفسیر پڑھنے والے جانتے ہیں العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص سبب. شریعت مطہرہ میں معتبر الفاظ کا عموم ہوتا ہے, خاص اسباب معتبر نہیں ہوتے, ان کا اپنا مقام ہوتا ہے. لیکن اگر کلام میں عموم ہو تو اپنے تمام افراد کو شامل ہوتا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ کا رب آپ کو بچائے رکھے گا, محفوظ رکھے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا کچھ بچائے گا, کس کس چیز کو محفوظ رکھے گا؟ بچنے کی جتنی صورتیں ہیں اللہ محبوب کی ہر اس صورت کو محفوظ رکھے گا. یعنی محبوب کی اداؤں کو بھی محفوظ رکھے گا, محبوب کے اقوال کو بھی محفوظ رکھے گا, محبوب کے افعال کو بھی محفوظ رکھے گا. قیامت تک محبوب کی ہر ادا کو اللہ بچائے رکھے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ نے محبوب کی اداؤں کو کیسے بچایا؟ میں کہتا ہوں اللہ چاہتا ہے کہ حضور کے اقوال پر بھی ہم عمل کریں اور حضور کے افعال پر بھی ہم عمل کریں. اطیع اللہ بھی فرمایا, اطیع الرسول بھی فرمایا, اور فاتبعونی بھی فرمایا. اب اس کے لیے ضروری یہ ہے حضور کے اقوال بھی قیامت تک محفوظ رہے اور حضور کے افعال بھی قیامت تک محفوظ رہے. اقوال محفوظ رہے صحیح بخاری کی صورت میں, افعال محفوظ رہے اولیاء اللہ کی صورت میں. تو مجھے کہنے دیجئے جس طرح اقوال مصطفیٰ کو اللہ قیامت تک کتابوں کو بچائے رکھے گا, اقوال مصطفیٰ کو بچانے کے لیے قیامت تک یہ کتابیں رہیں گی. رب کعبہ کی قسم اسی طرح افعال مصطفیٰ کو بچانے کے لیے قیامت تک یہ صوفی باقی رہیں گے, یہ صوفی باقی رہیں گے. ان صوفیوں کو کوئی مٹا نہیں سکتا. کوئی دین دشمن طاقت ان صوفیوں کو مٹانے کا دعویٰ کرے. حضور کی اطاعت بھی ضروری, حضور کی اتباع بھی ضروری. رب کعبہ کی قسم جس طرح اقوال مصطفیٰ کو بچانے کے لیے کتابیں قیامت تک رہیں گی, اسی طرح افعال مصطفیٰ کو بچانے کے لیے یہ اولیاء اللہ باقی رہیں گے, یہ صوفیاء کی محفلیں باقی رہیں گی, یہ صوفی کانفرنس قیامت تک جاری رہے گی. اور دنیا کی کوئی طاقت اسے ختم نہیں کر سکتی, اسے بند نہیں کر سکتی. رب کعبہ کی قسم جب تلک سورج کی تمتماہٹ رہے گی, جب تلک سورج کی سمتاہٹ رہے گی, جب تلک ستاروں کی جلملاہٹ رہے گی, جب تلک گل لالا کی مہک باقی ہے, جب تلک مہرما کی گردشیں رہیں گی, جب تلک ہندوستان والوں تمہاری طبیعتوں کی ضیافت کے لیے کہتا ہوں, جب تلک گنگا کی موجیں رہیں گی, جب تلک جمنا کی لہریں رہیں گی, رب کعبہ کی قسم دہشت گردوں کے دل سینوں میں جلتے رہیں گے, دہشت گردوں کے دل سینوں میں پھٹتے رہیں گے, اور ان صوفیوں کی عظمتوں کے ڈنکے قیامت تک بجتے رہیں گے.